السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. Okay, once again السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब लोग? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फॉर वेटिंग। क्लास जो है वो अभी स्टार्ट हुई है और उसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लासेस जो हैं वो अटेंड की हैं, और अगर अटेंड नहीं की देन यू पीपल हैव लिसन टू द रिकॉर्डिंग। साथ साथ अपना काम मुकम्मल करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। होपफुली हम इन 2 वीक्स में सूरह मुल्क एंड सूरह रहमान को कंप्लीट करेंगे। आयत नंबर 4 तक हमने कंप्लीट की थी कल तफसीर। इंशाल्लाह आज आयत नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। अपने सामने अपने तर्जुमा वाले क़ुरआन या सिपारे या पीडीएफ ओपन कर लें प्लीज़, दैट वुड बी नाइस। अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें। हो सकता है कि लास्ट पे आपको ऑनलाइन ही एक पेपर सॉल्व करने को मिले। मुश्किल नहीं होगा और ना उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, बट आपको वो करना ऑनलाइन ही पड़ेगा। जैसे लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, एक फॉर्म की तरह होगा, गूगल फॉर्म के फॉर्म में। तो ऐसा है कि आप जो भी कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट इट, इसलिए गौर से सुना करें और अपने नोट्स ज़रूर साथ बनाएं। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द और अलबत्ता तहकीक ज़य्यना मुज़य्यन किया हमने, यानी सजाया हमने, अस्समा आसमान को, दुनिया दुनिया की, बिमसाबिहा 7 चरागों के। सबाह से निकला है, सौद बाहा से, बिमसाबिहा 7 चरागों के। वजअलनाहा और बनाया हमने उन्हें, वजअला और बनाया ना हमने, हा उन्हें, रुजूमन मारने की चीज, रजम करने की चीज। पत्थर मारते हैं ना, जैसा रजम करना, ऐसे रुजूमन उसी से निकला है। राजीन मीम से, रुजूमन लिश्शयातीनी, रुजूमन लिश्शयातीनी, मारने की चीज शैतानों के लिए। व आतदना और अदयादी से है, तैयार कर रखा है हमने, लहुम उनके लिए, अजाब सईर, अजाब भड़कती आग का। अच्छा जी, इससे क्या मुराद है? सबसे पहले तो ये कि वलक़द का जो वर्ड है वाह से मुराद होता है, और लक़द लाम यहाँ पर लाम तहकीक का है, जोर देने के लिए कि अलबत्ता तहकीक। अब क्या मुराद है अलबत्ता तहकीक का? ओके, 1 second, somebody has joined the class, let me put them in. लाम यहाँ पर तहकीक का है, यानी किसी चीज के ऊपर एम्फसिस शो करने के लिए, किसी चीज की हकीकत पर जोर देने के लिए लाम ये इस्तेमाल होता है। सिमिलरली जो शद है वो भी अरबिक में जोर देने के लिए इस्तेमाल होती है, एम्फसिस के लिए, उस चीज के ऊपर फोकस मजीद जो है ना करवाने के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं अलबत्ता तहकीक, वलक़द, कि जरूर ब जरूर ऐसा किया है हमने, यानी इस चीज में कोई शक नहीं है। किस चीज में शक नहीं है? कि ज़य्यना समा दुनिया, के मुज़य्यन किया है हमने आसमान दुनिया को चरागों के साथ। अब कौन से चिराग आपको आसमान दुनिया पे नजर आते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि असमा दुनिया, पीछे हमने पढ़ा था समावातिन तिबाका, समावातिन आसमान बनाए। अल्लाह ताला ने कहा सबआ समावातिन, प्रिसाइसली 7 आसमान, तिबाकन तह ब तह। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं असमा दुनिया, स्पेसिफिक आसमान की बात हो रही है। किसके आसमान की? दुनिया के। दुनिया क्या दनु से निकला है ना, दाल नून वाव से। दुनिया कहते हैं करीब की चीज को, ठीक है। अरबिक में दुनिया से मुराद वो उर्दू वाला दुनिया नहीं है, अरबिक में दुनिया कहते हैं करीब की चीज को।
جو اس وقت ہماری زندگی ہے یہ قریب کی چیز ہے، ہم سے گزار رہے ہیں، اٹس ان our ہینڈس. اور آخرت کیا ہے؟ لیٹر آن ملنے والی چیز کو، اخرا بعد میں آنے والی چیز. سورۃ ضحیٰ میں ہم سنتے ہیں نا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت خیر لک من الاولیٰ، کہ جو بعد والی چیز ہے وہ بہتر ہوگی اولا پہلی چیز سے، قریبی چیز سے. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ زندگی میں آپ کے جو حالات ہیں، جو آنے والے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پرومس کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں نا وہ میرے اور آپ کے ورڈز نہیں ہے. ہم ایک چیز کی کمٹمنٹ کرتے ہیں، مجھ سے سمٹائمز آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، اس میں کمزوری ہوتی ہے. اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں سم ٹائمز جو وہ کمٹ کرتا ہے اس سے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ کمٹمنٹ پہ سم ٹائمز پورا نہیں اتر پاتا یا اسے وقت لگتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بات ہے، جو بات اللہ نے کہہ دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی بات پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ کون سچا ہے مجھ سے زیادہ میری بات میں، اللہ سے زیادہ اس کی بات پہ کون سچا ہے. تو اللہ نے جو بات قرآن میں کہہ دی وہ تو حرف آخر ہے، وہ تو ویسا ہی ہوگا، کوئی اس کو مانے نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا اور ہم پہ قرآن ہم تک پہنچا، سب سے پہلے ہم قرآن کھولتے ہیں، کون سی صورت پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتح، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ، پہلی بڑی صورت کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا معنی حروف مقطعات میں سے، اور ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے، اپنے کلام کے، کتاب نہیں کلام ہے قرآن، اللہ تعالیٰ اسپیچ ہے اللہ تعالیٰ کی. سٹارٹ میں ہی جب ہمیں قرآن ملا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا ریب فیہ، میرا کلام پڑھو گے تو یہ یاد رکھنا کہ اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے، جو کچھ اس میں وہ واقع ہونے والا ہے. اگر کہیں کمی آتی ہے تو وہ آپ کے یقین میں آتی ہے، رائٹ. اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایک دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول نہیں کر رہے، تو ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا ایکچولی ہمارے یقین میں کمی کی وجہ سے. آسک یور سیلف، کتنی کنوکشن سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے؟ آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اس دعا کی قبولیت کو لے کے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ذہن میں کہیں پر آپ کے دل میں آ رہا ہو کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، میرا خیال میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں دین کنگریچولیشنز، آپ آلریڈی جو ہے ڈسکوالیفائی کر گئے ہیں آپ کی دعا کی قبولیت والی لسٹ میں سے. بیکاز آپ کی جو سرٹنٹی ہے، آپ کی جو کنوکشن ہے، آپ کی جو یقین کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ڈیلیوژنل. ڈیلیوژنل کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا توکل ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو پاگل کہیں، وہ کہیں کہ یہ کہہ رہا ہے ایسا ہو جائے گا. لوگوں کو ایسے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہو، لیکن پھر بھی ایسا ویژن رکھو اپنے بارے میں، ایسی دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے. آسک the impossible especially when you are in Ramadan and when you are in the month of Quran. جب آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی کلاس فنش ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹھا کرو 5 منٹ. قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ دعائیں قبول ہونے کے اتنے سارے اوقات آپ کو ملتے ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اگر سورج نکلا ہو اور بارش ہو رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کا دن ہو اور عصر کے بعد کی گھڑیاں ہوں، مغرب کے قریب کا وقت ہو، تب دعا قبول ہوتی ہے. اور دن میں 5 دفعہ فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد کا وقت دیا. اس وقت آدھی رات کو جب بھی انسان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ سو جائے اس کی آنکھ کھلے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت اٹھ کے مانگو، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اذان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اقامت کی آواز آتی ہے، اگر آپ کا گھر مسجد کے قریب ہے تو اقامت اور نماز کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس میں جو آپ دعا مانگتے ہو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ کہیں پر کسی مسجد میں ہو، تراویح کے لیے گئے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، تو اقامت جب بولی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، تو اقامت کے کہنے کے بعد جو 2 سیکنڈ ہوتے ہیں، 2 3 سیکنڈ ہوتے ہیں اپنی صفحے درست کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ڈھیروں اوقات دے دیے کہ یہ سارے اوقات میں دعا قبول کروں گا ہی کروں گا. اب سب سے امپورٹنٹ، روزہ افطار کرنے سے پہلے بیٹھتے ہو تو دعا قبول ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا میں ایک دعا قبول کروں گا، نو.
आस्क हिम जो कुछ आपको चाहिए, दुनिया माफ़ी है, जो कुछ इसमें है, दुनिया समेत अल्लाह ताला वो सब कुछ इंसान को दे देते हैं। और सब कुछ इंसान को मिल जाता है अगर वो माँगता है। और दुनिया इतनी बात याद रखिएगा कि ये जो दुनिया है ये डेयरिंग लोगों के लिए है, ये डरपोक लोगों के लिए नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है। आप देखिए अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से कहा ना, अल्लाह ने इस दुनिया को अगर रूखा-फीका बनाना होता ना, अल्लाह ताला कभी भी आसमान दुनिया पे सितारे ना रखते और उनको चिरागों का नाम ना देते। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, वो खुद भी खूबसूरत है, वो खूबसूरती को पसंद भी करता है। उसने आपकी काली अंधेरी रात में सितारे रखे हैं। आपकी ज़िंदगी में हमेशा जब भी बुरा वक़्त चल रहा होगा, आप इर्द-गिर्द देखो आपके पास सितारे होंगे। कोई तो होगा जो आपको रोशनी देता होगा। हम इस सूरत के शुरू से रोशनी की बात कर रहे हैं। कोई होगा जिसकी लाइट आपको होप देती होगी। कोई होगा जिसको देख के आप डायरेक्शन लेते होगे। कोई होगा जो आपको इंस्पायर करता होगा। कोई होगा जिसकी तरफ देख के आपका दिल चाहता होगा कि नहीं, रात भी खूबसूरत है। तो रात आपको खूबसूरत लगती है जब आप आसमान की तरफ देखते हो, आपको वहाँ सितारे नज़र आते हैं। आप कहते हो नहीं दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप शहर से दूर किसी पहाड़ी इलाके में जाते हो, कभी कैंपिंग का मौका मिला हो, कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाने का मौका मिला हो, आप या किसी गाँव में इवन जाने का मौका मिला हो, तो आप ये देखोगे कि वहाँ पे आपको जितनी क्लियर मॉर्निंग सॉरी नाइट्स नज़र आती हैं, शहरों में नहीं नज़र आती, धुएँ में नहीं नज़र आती, हमारी ज़िंदगियाँ भी ऐसे ही हैं। हमारी ज़िंदगियों में इतना धुआँ है हमारी सोचों का और हमारी ज़िंदगी में इतना धुआँ है लोगों के ओपिनियंस का और उनकी प्रेज़ेंस का, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और समटाइम्स आई रियली नीड टू से दिस टुडे, समटाइम्स हम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि हमारा अपना आसमान उनकी सोचों से क्लाउडेड होता है और हमें अपनी ज़िंदगी के सितारे नज़र नहीं आ रहे होते। आपको पता है ना सितारे सिर्फ़ रोशनी नहीं देते, सिर्फ़ खूबसूरती नहीं देते, डायरेक्शन देते हैं। पिछले ज़माने में लोग सितारों की डायरेक्शन ना एक सितारे को नॉर्थ में रख के चलते थे और अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते थे। डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होते थे सितारे। इवन कैलेंडर जब बना है तो चाँद से बना है, डायरेक्शन जब बनी है सितारों की मदद से बनी है। आपको पता है कि हमारे दीन में पामिस्ट्री हो गया, सितारों का हाल हो गया, इन सब चीज़ों को मना फरमाया गया है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि ये नॉलेज हक नहीं है। बस उसने हमें मना कर दिया कि तुम्हें मैं पुट कर रहा हूँ उस लिमिट में कि तुमने इस इल्म पे नहीं जाना, तुमने अपना सारा तवक्कुल मेरे ऊपर रखना है। क्योंकि मेरे हाथ में फ्यूचर है। कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे सितारे की गर्दिश कुछ भी बता दे, तुम डिल्यूज़नल हद तक मेरे पे यकीन करो, मैं तुम्हें नवाज़ूँगा। मैं तुम्हारे सितारों की चाल भी बदल सकता हूँ। तो वो कहते हैं ना हमारे सितारे गर्दिश में हैं, यानी ये मुहावरा यूज़ होता है अगर किसी का बुरा वक़्त चल रहा हो उसके लिए या किसी पे पैदर पे मुश्किलात आ रही हों उसके लिए। तो अल्लाह ताला उन सितारों की गर्दिश को सही करने वाला है, उस गर्दिश के अय्याम से आपको बाहर निकालने वाला है। आपने क्या करना है, आपने अपने आसमान को धुएँ से क्लाउडेड नहीं करना, अपना आसमान आपने क्लियर करना है। जब आप अपना आसमान क्लियर करोगे, आपको सितारे भी नज़र आएँगे, आपको रोशनी भी नज़र आएगी, आपको अंधेरी रात में होप भी नज़र आएगी, आपको वो अंधेरी रात भी खूबसूरत लगेगी। हमने अपनी पोज़ीशन चेंज की होती है, शहर से गाँव गए होते हैं, शहर से हिली एरियाज़ गए होते हैं। आसमान वही है, सितारे वही हैं, हमारी जगह तब्दील हुई है तो क्या हमारा मंज़र तब्दील नहीं हुआ? तो आपको ही किसने कह दिया कि ज़िंदगी में अगर आप अपना मंज़र तब्दील नहीं करेंगे, अपनी जगह तब्दील नहीं करेंगे तो मंज़र तब्दील नहीं होगा। ये दोनों एक-दूसरे के साथ है। अगर आप अपनी जगह तब्दील करेंगे ना, आपका मंज़र तब्दील हो जाएगा। अब जगह तब्दील करने से क्या मुराद है? आप जो सोचते हैं उस जगह को तब्दील करें। जिस पॉइंट पे आप सोचते हैं, अपनी सोच को बदलें। सबसे पहले जो जंगें होती हैं ना, वो दिमागों में जीती जाती हैं। बाद में वॉर फील्ड्स में जीती जाती हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी कोई एक मसला है, सबकी ज़िंदगी में कोई एक मेजर मसला हर टाइम पे चल रहा होता है। किसी का कुछ भी हो सकता है। किसी लड़की का शादी हो सकता है, किसी का जॉब हो सकता है, किसी का एजुकेशन हो सकता है, किसी का करियर हो सकता है, किसी को करियर की परमिशन हो सकता है, किसी को करियर की अपॉर्च्युनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की शादी नहीं हो रही और किसी की हो सकता है उसको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए उसको वैसे लाइफ पार्टनर, वैसे फैमिली नहीं मिल रही।
کسی کی شادی ہو گئی تو اس کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کی اولاد ہے تو اس کو اولاد کی صحت کی طرف سے جو ہے وہ پرابلم ہے، کسی کو سسرال کا ایشو ہے، کسی کو اپنے پیرنٹس کی صحت کا ایشو ہے، کسی کو اپنی صحت کا ایشو ہے۔ سب کی زندگی میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پھنسی ہوئی ہوتی ہے ہر ٹائم پہ، ایک نہ ایک چیز ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے نا تو اگلا لائف کا سٹیج شروع ہوتا ہے، اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ایک چیز پھنس جاتی ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے، یہ ایسے ہی رہنی ہے۔ ہمیشہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پرابلم ہونی ہی ہے، جنت نہیں بنے گی آپ کی جو یہ زندگی ہے نا۔ اس کا جو کالا آسمان ہے، رات کو آپ کو کالی رات نظر آ رہی ہے، یہ کالی ہی رہنی ہے۔ ستارے اس آسمان کی جو گہرائی ہے، جو اس کا کالا رنگ ہے، اس کو نہیں ختم کرتے، اس کو سفیدی میں نہیں بدلتے، دن نہیں لے آتے، لیکن اس کو خوبصورت کر دیتے ہیں۔ سم ٹائمز ہم سفر میں ہوتے ہیں، سفر سے مراد سمجھتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں موو آن کر رہے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم ایک کے بعد دوسرا کام کر رہے ہیں، بے شک اس میں مشکل آ رہی ہے، بے شک وہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن ہم آگے سے آگے جائے جا رہے ہیں اپنی لائف میں نا۔ اور کچھ اوقات ہمارے لیے قیام کے ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، کوئی مشکل ہے اس کے کھلنے کا، کوئی کام ہے اس کے ہونے کا، کوئی وجہ ہے کہ ہم ایک جگہ پہ ٹریپڈ ہیں، ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، ہم اپنے کمرے میں موجود ہیں، ہم اپنی زندگی میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی رک گئی ہے ہماری، اندھیرا ہو گیا ہر طرف، ٹھیک ہے؟ اور سب سے زیادہ دھندلا کون سی چیز کرتی ہے آپ کے منظر کو؟ آپ کی سوچ کرتی ہے۔ آپ کی جو دعائیں ہیں، آپ کا جو قرآن سے تعلق ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کے اس دھوئیں کو چھٹا دے گا، پیچھے کر دے گا۔ پھر آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ ستارے نظر آئیں گے، پھر آپ کو ہوپ نظر آئے گی، پھر آپ کو نئے نئے راستے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا نا آپ کو لائف میں کیا چاہیے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ جہاں پر موجود ہو یہاں پر کیا حل ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ کیسے آپ تک پہنچے گی، یا پھر اپنی زندگی میں بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتے ہو کسی بھی حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، زندگی میں فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے۔ سمپل ہے، جائے نماز بچھاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آئی کی ناٹ فگر دس آؤٹ، مجھ سے فگر آؤٹ نہیں ہو رہا، میرے سے لائف مینج نہیں ہو رہی، آپ نے مجھے یہ زندگی دی ہے، آپ نے مجھے بنایا، پلیز مینیج اٹ فار می، پلیز میک اٹ ایزی فار می، پلیز مجھے چیزیں سجھا دیں، پلیز مجھے حکمت دیں، پلیز میری چیزوں کو واضح کر دیں، مجھے سجھا دیں کہ کس چیز میں میرے لیے بہتری ہے، اور مجھے اس کی طرف لے جائیں۔ دعا استخارہ، دعا استخارہ پڑھے، ضروری نہیں استخارہ اس وقت ہی کرنا ہے جب شادی کرنی ہے، کاروبار شروع کرنا ہے۔ استخارہ ہر شے کے لیے کیا جاتا ہے، استخارے سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ سے مشورہ کرے ہر بات میں۔ دعا کو اس طرح یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ دعا ایسے سکھائی تھی جیسے قرآن اور نماز سکھائی تھی۔ جب بھی مشکل ہوتی ہے نا کوئی ڈیسیجن میکنگ میں، صحابہ کہتے ہیں ہم فوراً دعا پڑھتے تھے۔ تو آپ کو دعا جو سینڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی دعائیں کوئی چیز سینڈ نہ ہو تو اس کا ریمائنڈر بھیج دیا کرے، ٹھیک ہے، گروپ میں، کیونکہ آپ زیادہ لوگ ہیں، اگر مجھے ایک پرسن کو بھول بھی جائے گا آپ میں سے کوئی ریمائنڈ کرا دے گا تو انشاءاللہ وہ کام وقت پہ ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ I'll try my best کہ آپ کو دعا استخارہ مل جائے گا، ایپ مل جائے جس پہ آپ کو وہ دعائیں مل جائیں انشاءاللہ۔ دعا پڑھیں اس وقت فوراً، ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رات کو خوبصورت بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اندھیرے میں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جس نے یار فزیکلی آپ کو رات میں اکیلا نہیں چھوڑا، آپ کی رات کو کالا نہیں کیا، چاند رکھا، ستارے رکھے تاکہ آپ کو روشنی ملے، وہ آپ کی ایکچوئل لائف میں آپ کو اندھیرے میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خاموش ہے کیونکہ جب ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں ٹیچر خاموش ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہے ایسا کانسیپٹ۔ اس کانسیپٹ کو نا انسٹاگرام والے کانسیپٹ کو اپنے دماغ سے نکالتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ Allah subhanahu wa ta'ala will always be showing you signs. He would be there with you. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور وہ آپ کو نشانیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن میں بھی، آپ کے نفس میں بھی، اور آپ کی ارد گرد پوری دنیا میں بھی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فَهُمْ لَا يَتَدَبَّرُونَ، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ فَهُمْ لَا يَتَفَكَّرُونَ، تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم غور و فکر نہیں کرتے، دیٹس دا پوائنٹ۔ ہم اپنی سوچ میں گم رہتے ہیں، ہمارا دماغ جہاں اٹک جاتا ہے ہم اسی نہج میں سوچے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو پکڑ کے اس ٹرین کو روکتے نہیں ہیں کہ نہیں میں نے ایسا نہیں سوچنا، میرے ساتھ کیوں برا ہوگا، میری چیزیں کیوں خراب ہوں گی،
میرے ساتھ کوئی برا کیوں کرے گا؟ اگر ہوا ہے پہلے تو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ لائف میں کوئی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے غلط، برا ہو جاتا ہے، آگے کیوں برا ہوگا؟ کہ زندگی آپ کے ساتھ بالکل وہ کرے گی جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرو گے اور اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرتے رہو گے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے، اور ہمارے پاس حدیث قدسی بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ بالکل اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ اپنا گمان درست کریں، اپنی سوچوں کے بادلوں کو تھوڑا ان کے دھوئیں ہٹائیں تاکہ آپ کو ستارے نظر آئیں، آپ کو ہوپ نظر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ یعنی چراغوں کے ساتھ سجایا، مزین کیا۔ اب ان چراغوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ ستاروں کا اور کیا کام ہے؟ ایک اور مت تھوڑا بریک ہونے لگا آپ لوگوں کا، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم مارتے ہیں شیطانوں کو ان کے ساتھ۔ اب جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں نا اوپر فرشتوں کو، تو فرشتے سارے صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کیا طاری ہوتی ہے؟ رکت طاری ہوتی ہے، روب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اتنا احترام، اتنی محبت اور روب ہے اس محبت کا۔ آپ نے آئی ڈونٹ نو کبھی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ نہیں کی، لیکن موسٹ آف دی ٹائم کیونکہ آن لائن آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ سم ٹائمز آپ سے ایج میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ایج میں بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے بھی ٹیچرز رہے ہیں، کچھ ایج کبھی کوئی ایج میں چھوٹا بھی رہا ہے، کوئی ایج میں بڑے بھی رہے ہیں، لیکن استاد استاد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور ہم ان سے جب سیکھتے ہیں نا کسی فزیکل کلاس میں بیٹھ کے، تو ہماری اپنی لرننگ میں بھی مختلف قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے سے بڑے رتبے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو وہ عزت دیتے ہیں اور ہم ان کی پرسنالٹی کا وہ روب فیل کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، میں نے اپنی ٹیچرز میں جو آبزرو کیا ہے وہ بہت پولائٹ ہوں گے، آپ کے ساتھ اوپن ٹو ڈسکشن ہوں گے، آپ کے ساتھ ہر طرح کی بات کریں گے، آپ کو پرابلم سنیں گے، آپ کو جواب دیں گے، لیکن ان کی پرسنالٹی میں خاموش سا روب ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ لمٹ کراس نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہتے نہیں ہیں، وہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے، وہ آنکھیں نہیں دکھاتے، وہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ جتنے بھی میں نے اسکالرس کو دیکھا ہے، جتنے بھی اسکالر سے میں ملی ہوں، میں فیمیل اسکالرس کی بات کر رہی ہوں، میلز میں تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو آن لائن یوٹیوب پہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، میں فیمیل اسکالرس کی بات کر رہی ہوں۔ آپ ان سے بات کرتے ہیں، آپ ان سے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں، ان سے کلاسز لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان میں کبھی بھی آپ نے وہ ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا جو کہ دنیاوی کسی بھی رتبہ رکھنے والے انسان کے پاس ہوتا ہے یا وہ شو کرتا ہے۔ ڈسپائٹ دیٹ، اس سب کے باوجود ان کی پرسنالٹی میں ایک روب ہوتا ہے، وہ اللہ نے ڈالا ہوتا ہے، وہ ایمان کا روب ہوتا ہے۔ جب بھی کسی شخص کو آپ اللہ کے قریب دیکھیں گے، آٹومیٹیکلی اس شخص کی پرسنالٹی میں ایک روب ہوتا ہے، وہ روب آپ کو آپ کی لمٹ کراس نہیں کرنے دیتا، وہ آپ کو اپنی جگہ میں رکھتا ہے، آپ نہیں کر پاتے۔ آپ ان کے ساتھ وہ فرینک ہوتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ مذاق نہیں کر پاتے، آپ اس لمٹ کو کراس نہیں کر پاتے۔ اور یہ سب چیزیں نا وہ خود نہیں کر رہے ہوتے آرٹیفیشلی، نو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں روب ایسا رکھا ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا روب ہوتا ہے۔ جس شخص میں ایمان ہے اور عمل ہے، جس شخص میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور دین اور تقوی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خود عزت دلواتے ہیں لوگوں میں۔ وہ نہ بھی چاہے نا کہ مجھے لوگ عزت کریں اور نہیں چاہ رہے ہوتے، جب آپ قرآن پڑھتے ہو نا آپ کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، فرق ہی نہیں پڑتا آپ کو لوگ عزت دیتے ہیں نہیں دے رہے، چاہیے ہی نہیں لوگوں کی عزت۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دیتی بھی اللہ کی ذات ہے اور اس کی میں کمی کے ساتھ آزماتی بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کسی چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن اب دیکھیں ایسے لوگ جو اللہ کے قریب ہیں، ان کی ذات میں روب ہے، تو اللہ کی اپنی ذات کا کیا روب ہوگا؟ جب فرشتے لائنز میں کھڑے ہو کے حکم نامہ سن رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں یہی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، یہی چینجنگز آنی ہے، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا آرڈر ان کو دے چکتے ہیں نا، اور وہ آپس میں بعد میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا، کیا حکم دیا، بالکل ویسے ہی ہے۔ آپ امیجن کریں اپنی کلاس میں ہیں، آپ چھوٹے بچے ہیں اور کلاس میں، اور آپ کی ٹیچر آئی ہیں اور وہ بہت غصے میں ہے، اور آپ کی ٹیچر آپ سے کچھ کہتی ہے کہ یہ کرو، تو آپ اپنے فرینڈ سے پوچھتے ہو نا، کنفرم کرتے ہو ٹیچر نے کیا کہا ہے، کون سی کاپی نکالنی ہے، کون سا سبجیکٹ پہلے پڑھیں گے، آپس میں بات کرتے ہو۔ اس سے فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ شیطان جو ہوتے ہیں نا، وہ آسمان دنیا میں جا کے مورچے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں
تاکہ کیا کریں، فرشتوں کی آپس کی کانورسیشن سن لیں کوئی، اور اس کو پھر نیچے آ کر کاہنوں کو بتائیں، جادوگروں کو بتائیں، جو آپ کو فیوچر پریڈکٹ کر کے بتاتے ہیں نا کہ آپ کا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جو اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں آپ مجھے اپنا نام بتائیں، اپنی مدر کا نام بتائیں، آپ کو میں آپ بتاتا ہوں آپ کے گھر میں چوری کس نے کی ہے، فلاں فلاں کام کس نے کیا ہے. ایکچولی وہ رابطے میں ہوتے ہیں آپ کے قارین کے. قارین وہ جن ہے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی مرتا ہے، اور موسٹلی وہ نان مسلم ہوتا ہے. کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں بٹ موسٹلی نان مسلم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قارین تھا اس نے اسلام قبول کیا تھا. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں یہ اپنے جو جن ہیں ان کا کانٹریکٹ یا رابطہ کراتے ہیں آپ کے قارین کے ساتھ، جو کسی کو نہیں معلوم نا کہ میں بھی اپنے روم میں بیٹھی ہوں، کہاں بیٹھی ہوں، کس رنگ کا کے کپڑے پہنے ہیں، ٹھیک ہے، کس روم میں بیٹھی ہوں، کس پوزیشن پہ بیٹھی ہوں، یا قارین کو پتا ہو، کیونکہ وہ جن ہے وہ میرے ساتھ پیدا، ہمزاد جسے بولتے ہیں، وہ ساتھ پیدا ہوتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کانٹریکٹ کراتے ہیں، آپس میں ان کا رابطہ کرا کے ان کے قارین سے کیا کرتے ہیں، انفارمیشن نکلواتے ہیں. اور جو اوپر سے بات سن کے آئے ہوتے ہیں نا، ایک چیز جنات ایک سن کے اس میں 100 جھوٹ ملا کے وہ کاہن کو بتاتے ہیں. اور وہ جو کاہن ہے قارین کے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے رابطہ کرتا ہے، اگر کوئی اس کے پاس پوچھنے کے لیے جائے تو، اور اگر کوئی ویسے فیوچر کی پروڈکشن ہو تو وہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اوپر سے سن کے آتے ہیں، اس میں 100 جھوٹ ملا کے یہ کاہنوں کو بتاتے ہیں. کاہن جو وہ 100 چیزیں آپ کو بتاتا ہے اور 100 میں سے ایک بھی صحیح نکل آتی ہے نا، تو آپ کہتے ہو کہ بھائی اس کو تو سب کچھ پتا ہے، تو بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اس کو تو پہلے سے پتا چل جاتا ہے. ہو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہو رہا ہوتا ہے، بیک اینڈ پہ یہ سب سین ہو رہا ہوتا ہے. تو جب شیطان وہاں پہ فرشتوں کی آپس کی کانورسیشن سنتا ہے نا، تو فرشتے اس کے اوپر کوڑا مارتے ہیں. وہی شوٹنگ سٹار کہلاتا ہے، جس کو پورا ویسٹرن ورلڈ دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگتا ہے. وہ شیطان کو کوڑا مارا جا رہا ہے، اس کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے تاکہ وہ کوئی انفارمیشن نہ لے سکے. اور پوری دنیا پاگل ہوئے جا رہی ہے اس تھیوری کے پیچھے کہ یہاں پہ دعا مانگو قبول ہوگی. کیا پڑھنا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے اس وقت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے، کیونکہ اس کو اس وقت وہاں کوڑا پڑ رہا ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے، اس کو بھگایا جا رہا ہوتا ہے وہاں سے. اور پھر کیا ہے، ان کے لیے آگ کا عذاب ظاہر ہے، شیطانوں کے لیے آگ کا اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی آگ کا عذاب جو ہے وہ تیار رکھے. صرف کوڑا ان کو دنیا میں پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، بھڑکتی آگ کا عذاب. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اس چیز کو بتایا کہ میں نے آسمان دنیا کو مزین کیا کس کے لیے، کس کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ. لیکن ان کا کام صرف خوبصورتی نہیں ہے، وہ حفاظت کا بھی کام کرتے ہیں. تو جو خواتین ہوتی ہیں نا اپنے گھروں میں، وہ ایک طرح سے گھروں کی رونق ہوتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کا کام اپنے گھروں کی حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے ہر طریقے سے. تو آپ اپنی زندگی میں خوبصورت بنیں، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات کریں، لیکن اپنی صحت کی، اپنی دماغی صحت کی، مینٹل ہیلتھ کی، اور اپنے گھر کے پیس کی حفاظت کریں. بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کسی نے، دوسرے بندے نے آ کر نہیں کرنا. مینٹین یور باؤنڈریز، دوسروں کے ساتھ اچھا کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، لیکن کسی کے لیے خود کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ناٹ اے شوٹنگ اسٹار. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، کفر ہے انکار کرنا، حق کو چھپانا. اور اسی طریقے سے جو عربک میں کسان ہوتا ہے نا اس کو بھی کافر کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بیج کو چھپاتا ہے مٹی کے اندر. تو کافر بھی کوئی گالی نہیں ہے، نعوذ باللہ. کافر ایک ٹائٹل ہے، وہ شخص جو حق سے انکار کر دے، جو اندھیرے میں ہے، جو گمراہی میں ہے. اس سے مراد ان کو کوئی گالی دینا نہیں ہوتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا آپ اس کو کافر کہہ رہے ہو، جیسے مسلمان کو مسلمان کہتے ہو، کرسچن کو کرسچن کہتے ہو، جیوز کو جیو کہتے ہو، تو نان مسلمس کو کافر کہہ دیتے ہو. اس میں کوئی نیگیٹو کونوٹیشن نہیں ہے. وہ الگ بات ہے، ہماری ڈیلی روٹین میں اس کو اتنی نیگیٹو کونوٹیشن میں یوز کیا گیا ہے کہ برا لگتا ہے، سن کافر ہے. نو، کافر عربک میں بولتے ہیں انکار کرنے والے کو. کوئی بھی شخص کسی چیز سے انکار کرے تو کیا ہے، اس چیز کا کافر ہو گیا، اس چیز کو وہ نہیں مان رہا. تو یہاں پر ریلیجس وے میں جو حق کا انکار کرے، اللہ کی وننس کا انکار کرے، اللہ کے احکامات کا انکار کرے، قولی انکار کرے، عملی انکار کرے، پھر وہ کیا ہے، وہ کافر ہو گیا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے وہ جہنم کا
اللہ کے پاس ہے. وہ بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. کتنا برا یہ ٹھکانہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن میں آیات آتی تھی عذاب کی تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. ایک انسان کے لیے انی اعوذ یوز ہوگا. اگر میں نے جو پہلے دعا پڑھی وہ سب کے لیے تھی تو وہ اللہم انا نعوذ بک، انا سے مراد ہے ہم سب کو، نعوذ بک ہمیں تو بخش دے یا ہمیں تو بچا، ہمیں تو حفاظت دے، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے. اور یہ حدیث میں آتا ہے آپ 3 دفعہ جب یہ دعا پڑھتے ہو تو جہنم خود کہتی ہے کہ اس کو مجھ سے دور کر دیں. اور جب آپ 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے ہو نا، اللہم انی اسألک الجنہ، جنت الفردوس الاعلی، کہ ہمیشہ اپنے لیے جنت الفردوس مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت الفردوس دے. جب 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے ہو تو جنت خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مجھ میں داخل کر دے. تو رمضان ہے، اس کو ادھر ادھر کی چیزوں میں، افطار پارٹیز میں، تیاریوں میں اور ان چیزوں میں ضائع نہ کریں. گنے چنے دن ہیں، ان میں جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں مانگیں اپنے اوپر. اللہم انی اسألک الجنہ جو ہے نا، تو 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو جنت خود کہتی ہے اس کو مجھ میں داخل کر. جی فاطمہ بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں معلوم تھا. جزاک اللہ خیرن کثیرا فار دا انپٹ. مائک آف کر لیں پلیز. آپ کا مائک آن ہے، مے بی شی از ٹیلنگ somebody else in the room. تو فاطمہ اپنا مائک آف کر لیں پلیز. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں وہ سنیں گے اس کا چلانا یا دھاڑنا اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اچھا اب پہلی بات یہ، القو جو ہے نا وہ لقی سے نکلا ہے، ملاقات جس طرح ورڈ ہوتا ہے لقاء، کہ کسی کا کسی سے جا ملنا. تو جب آخرت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، تو جو جنت اور جہنم ہے نا، اس کو جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا. 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ایک زنجیر پہ 70,000 فرشتے ہوں گے. تو فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے. انسان کوئی آپ کو کبھی زور سے آپ کے بھائی یا آپ کے گھر میں کوئی میل ہو، آپ کے فادر ہو، مذاق میں کبھی آپ کے بازو کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نوک کر دیں، ٹھیک ہے، مکہ مار دے یا تھپڑ مار دے. مذاق میں بھی جب وہ مارتے تو آپ کو پتہ ہے میلز کا ہاتھ بھاری ہوتا ہے. آپ کے بھائی یا آپ کے فادر یا کوئی بھی آپ کے ہسبینڈ، آپ کی وہاں پہ اچھی خاصی جان نکل جاتی ہے. اور وہ ایک انسان ہے اور ایک میل ہے، ٹھیک ہے. فرشتوں میں کتنی قوت ہے اور فرشتوں میں کتنی جان ہے، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عرش جو ہے، حاملۃ العرش، وہ 8 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں اتنی الٹیمیٹ پاور دی ہے. اور اس چیز سے اندازہ لگا لیں آپ ان کی فزیکل اسٹرینتھ کا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا کونا لگایا تھا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا. صرف کارنر ٹچ کیا تھا نیچے، مارا نہیں تھا، کچھ نہیں، ٹچ کیا تھا کارنر اپنے ایک پر کا یا بازو کا. تو کیا ہوا تھا اس وقت؟ وہاں سے زمزم پھوٹا تھا، چشمہ نکل آیا تھا. اس قدر طاقت ہے اس قوم میں. اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اتنا طاقتور بنایا. تو اس مخلوق کے بارے میں یہ آتا ہے یعنی فرشتوں کے بارے میں کہ جہنم کو جب لے آیا جائے گا، جہنم کو 70,000 زنجیروں نے جکڑا ہوا ہوگا اور ایک ایک زنجیر پہ 70,000 فرشتے ہوں گے. تو دیکھیں کہ کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی. اور وہ چیخے گی، چلائے گی، دھاڑے گی. وہ مخلوق ہے، جگہ نہیں ہے جہاں جانے وزٹ کرنے کے لیے کسی نے. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. رمضان کا دن ہے، رمضان کے دن چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. تو یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو جہنم ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. اچھا میں اس میں یہ کر رہی ہوں کہ میں اس میٹنگ کو سٹاپ کر رہی ہوں، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا میٹنگ اگین. ہمیں یہاں پر 2 ورسز اور کمپلیٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو ریکارڈ اٹ اگین. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جہنم ہے یہ مخلوق بنائی ہے. جنت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو جہنم کو بھلائیں گے، اس کو لے آیا جائے گا اور اس کے اندر لوگوں کو جو جہنمین ہوں گے ان کو ڈالا جائے گا، تو یہ کیا کرے گی؟ یہ چیخے گی، چلائے گی، دھاڑے گی. بالکل ویسے ہی جیسے آپ دنیا میں آگ جلاتے ہیں، اس کے اندر آپ کوئلہ مزید ڈالیں، لکڑی مزید ایڈ کریں تو وہ جوش کھاتی ہے نا. اور ہم نے خود قرآن میں پڑھا ہے کہ جو جہنم ہے اس کا ایندھن کون ہے؟ اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے.
جن ڈالے جائیں گے اندر، انسان ڈالے جائیں گے، جتنے ڈالیں گے اتنی زیادہ وہ بھڑکے گی. تو جتنے زیادہ انسان ڈالے جائیں گے اتنی زیادہ وہ جوش کھائے گی، اتنی زیادہ وہ بھڑکے گی. تو آپ دیکھیں کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ساری انسانیت کے جتنے لوگ ہوں گے سب کا حساب ہو جائے گا. جتنوں کو جہنم میں جانا ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے. وہ پھر بھی پوچھے گی کیا کوئی اور ہے، کچھ اور ہے جو میرے اندر اللہ تعالیٰ آ سکے. اتنی بڑی مخلوق اللہ نے وہ تیار کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ چیخنا، چلانا، دھاڑنا، آوازیں، تو جو وہاں پر ایک ٹارچر ہوگا نا جہنم میں، وہ صرف آگ کا نہیں ہوگا، وہ یہ بھی ہوگا کہ وہاں دھواں ہوگا، وہ یہ بھی ہوگا کہ وہاں پہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ یہ بھی ہوگا کہ ہر شخص ایک ٹھکانہ ہوگا، اس میں اس کو ٹارچر دیا جا رہا ہوگا اس کی گناہوں کے مطابق. اور یہ بھی ہوگا کہ اس کی جو جہنم کی آگ ہے وہ اتنے ہزار سال جلی ہے کہ وہ جل جل کے کالی ہو چکی ہے. نہ انسان کو وہاں سانس آئے گی. انسان دنیا میں جب تکلیف برداشت کرتا ہے نا تو تکلیف برداشت کرنے کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ مر جاتا ہے جب وہ کر نہیں پاتا. جہنم میں موت نہیں ہے. جب تمام انسانیت کا حساب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں بلایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اس وقت جنت والوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر وہ خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے، کہ انہیں پتہ اب ہم نے جنت میں ہی رہنا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو 5 اسٹار کیا 7 اسٹار ہوٹل مل گیا ہے، گھر مل گیا ہے، ٹھیک ہے، ولا کوئی مل گیا، آپ اس میں رہ رہے ہو، ہر سہولت آپ کے پاس ہے، ہر سہولت. آپ سوچو گے وہ شے آپ کے سامنے آ جائے گی، کوئی روک ٹوک نہیں. نہ آپ کو اسٹمک کا ایشو ہوگا زیادہ کھانے سے، نہ آپ کو واک کرنی پڑے گی، نہ آپ کو ویٹ لوز کرنا پڑے گا، نہ آپ کو آپ کی اسکن کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آئلی چیزیں کھاؤ گے تو اسکن پہ پمپل نکل آئے گا، چاکلیٹ کھاؤ گے تو پمپل نکل آئے گا، یا رات کو جاگو گے دیر تک اپنا کوئی فیوریٹ شو دیکھنے کے لیے تو آپ کے ڈارک سرکلز ہو جائیں گے. یا آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، رمضان ہے تو اپنے آپ کو زیادہ محتاط رکھیں. یا آپ نے اس طرح کی چیز دیکھنی ہے ان اے سینس کہ آپ جو ہیں وہ ایک باؤنڈری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جب وہ مومن ہے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. وہ ہر کام نہیں کرتا، وہ ہر کپڑا نہیں پہن لیتا، وہ ہر فیشن نہیں کر لیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میری کچھ لمٹس ہیں، میں ان کو کراس نہیں کر سکتا. چاہے مجھے وہ فیشن کرنے والے لوگ، وہ کپڑے پہننے والے لوگ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ لگیں، مجھے دنیا کی رنگینیاں میری آنکھوں کو کتنی ہی چندھیا کیوں نہ دیں. چندھیانا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ سورج کی طرف جب اچانک سے دیکھتے ہو، اندھیرا ہو کمرے میں، اچانک سے لائٹ آن ہو، کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، آنکھیں روشنی برداشت نہیں کر پاتی. تو دنیا میں اتنی چمک ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے. بے شک پھر بھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کی روشنیاں دیکھیں، اس میں طرح طرح کے نظارے دیکھیں، اس میں طرح طرح کی رونق دیکھیں، سہولیات دیکھیں، عیاش زندگی دیکھیں. عیاش سے مطلب نیگیٹیولی یوز نہیں کر رہی میں اس کو، نیگیٹیو کونوٹیشن میں، پازیٹیولی میں کہہ رہی ہوں. لگژریس لائف اسٹائل دیکھیں. تو کس کا دل نہیں چاہتا اس کا لائف اسٹائل ویسا ہو؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ پہ رکھا ہے، انسان وہی زندگی گزار سکتا ہے. اور اگر وہ اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نیگیٹیو مین سے، اللیگل مین سے، یا پھر حرام ذرائع سے، تو ظاہر ہے اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی. تو وہاں پر کسی چیز کی روک تھام نہیں ہوگی، کسی چیز کے لیے آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا، کوئی چیز آپ کی ریچ سے باہر نہیں ہوگی، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا، ود ان دی بلنک آف این آئی اویلیبل ہوگا. بس بیٹھے ہو، ریسٹ کر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کوئی کام نہیں ہے اور کسی چیز کا ایشو نہیں ہے. ایسی زندگی کس کو نہیں چاہیے؟ وہ ابدی زندگی ہو گئی. خوبصورت گھر، خود انسان خوبصورت، بازار لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور جمعے کو بھی بازار لگے گا جنت میں، اور ساری سہولیات جو دنیا میں انسان چاہتا ہے نا، میرے پاس فیملی ہو، صحت اچھی ہو، پیسہ ہو، میں دنیا گھوم پھر سکوں، اچھی جگہ دیکھ سکوں، اور اچھی میری لیونگ ہو، سارا کچھ وہاں ہوگا. اور پھر جب موت کو مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب تم مرو گے نہیں، اب تم جہاں وہاں ہمیشہ رہو گے. اس سے زیادہ خوشی کیا ہی ہوگی؟ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے جنت کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت وہ ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں کبھی اس کا گمان ہی گزرا ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے. جب انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے نا، اور وہ موسٹلی جب ہم عمال کر رہے ہوتے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی نیکی ہم کر رہے ہیں تو ہمارے کسی کو بتا نہیں رہے ہوتے ہیں، تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ نے بھی اس کے لیے کچھ ایسا بنا کے رکھا ہے کہ جو اس کی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا.
اگر وہ عمل کرتا ہے، دنیا والوں کو نہیں پتہ وہ کتنا نیک ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بانڈ بنا کے چل رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لوگ اس کو غلط بھی سمجھے، وہ جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے، کتنا صحیح ہے لوگوں کے ساتھ، اور ان جنرل خیر خواہ انسان ہے. تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے بھی پھر اس کے لیے کچھ ایسا بنا کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. جنت کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو جہنم ہے نا، جہنمین موت کے ذبح ہونے پہ اس قدر غمگین ہو گئے کہ اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے، کہ ہم اب یہاں ہیں، ساری عیاشی، وقتی شوبازی، وقتی برتری، وقتی بادشاہت جو پوری دنیا میں اس وقت لگی ہوئی ہے، جس کی آگ ایک طرح سے بھڑک رہی ہے، ساری کیا ہو جائے گی؟ نیست و نابود ہو جائے گی. ذلیل اور خوار ہو کر رہ جائیں گے سارے لوگ، جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن رسوا کرے گا. اس دن کی رسوائی اتنی بڑی رسوائی ہے کہ کبھی پبلک میں انسلٹ ہوئی ہے آپ کی؟ ساری انسلٹس ایک طرف ہوں گی. کبھی خود کو امیجن کر کے دیکھیں کہ کوئی فٹ بال کا اسٹیڈیم ہے، ٹھیک ہے، نیچے آپ گراؤنڈ میں اور اوپر سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا سارا جو نام اعمال ہے وہ ٹی وی اسکرینز جو ہوتی ہے نا وہاں پہ لگی ہوئی LED اسکرینز، ان کے اوپر ڈسپلے میں چل رہا ہے، اور صرف ریٹن نہیں چل رہا، آپ کے کام کی ویڈیو چل رہی ہے. تم نے فلاں کو یہ تانا دیا تھا، اس کو یہ بات سنائی تھی، اس کے لیے یہ کام کیا تھا جبکہ پرومس کسی اور چیز کا تھا، اس کے لیے یہ اس کے حق میں کمی کی، اس کے بارے میں یہ برائی کی تھی، اس کے بارے میں اتنا غلط سوچا تھا، حالانکہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا. اگر انسان امیجن بھی کر لینا کہ میں پبلک پلیس پہ کھڑا ہوں یا ایسے اسٹیڈیم میں کھڑا ہوں، سب لوگ وہاں پہ اول سے آخر تک موجود ہیں، خاندان کے سارے، آپ کے ارد گرد کے لوگ جن کے سامنے ہماری بڑی عزت ہوتی ہے، وہ سارے لوگ موجود ہیں، اور آپ کا نامہ اعمال ڈسپلے پہ چل رہا ہے، اور اس میں خرابیاں ہیں، اس میں بری چیزیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر آنکھ کیا دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر ذہن کیا سوچتا ہے، ہر زبان کیا کہتی ہے، ہر کان کیا سنتا ہے، ہر جسم کا جو اعضاء ہے وہ کیا عمل کرتا ہے، اللہ سب جانتے ہیں. جب اس دن سب جانیں گے پھر انسان کو لگ پتہ جائے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین. پھر اس کے بعد جہنم کا مرحلہ آتا ہے. پہلے رسوائی آتی ہے، جہنم رسوائی ساتھ ساتھ ہے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غضب سے. جہنم کے بارے میں بات ہو، اس کو اتنا غصہ اس کو بنائیں کہ اللہ نے ایسا ہے، اتنا غیظ و غضب والا، قریب ہے کہ غیظ سے، غضب سے پھٹ جائے وہ. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت، پوچھیں کہ ان سے نگران ان کے کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا؟ گلی میں چل کے جا رہے ہو، سائنس لگے ہوتے ہیں نا، وارننگ بورڈز، کہ آگے کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، آگے کوئی گڈھا ہے، آگے گر مت جائیے گا، آگے مت جائیں. تو فرشتے پوچھیں گے، نگران پوچھیں گے جہنم کے، تمہارے پاس کوئی نہیں ڈرانے والا آیا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تمہارا حساب کتاب ہو رہا ہے، تم جہنم میں جلائے جاؤ گے، تمہارا ایک آخرت کا دن ہے، تمہارے پاس کوئی نہ آیا؟ جب بھی کہ اس گروہ کو ایک کو پھینکا جائے گا تو کیا کہیں گے وہ؟ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد، تحقیق، یعنی ضرور بضرور ہی جان آیا تھا ہمارے پاس نذیر، ڈرانے والا. فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا اسے، ہم نے اگنور کر دیا اس کو. وقلنا، اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ من شیء، نہیں اللہ نے نازل کی ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی چیز جہنم کوئی چیز نہیں ہوتی ایسی، جو ہے بس دنیا ہے. یو اونلی لیو ونس، یہ دوبارہ پیدا ہونے والا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں مگر تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی کہ تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی انبیاء نہیں آئے تمہارے پاس. یہاں انبیاء کے بعد نبیوں کے مشن کو آگے لے کے چلنے والی اس کی امت میں سے کوئی نہیں آیا تمہارے پاس، کیونکہ صرف ظاہر سی بات ہے ہماری امت کی بات تو نہیں ہو رہی نا، تمام انسانیت کے لوگ ہوں گے وہاں پہ. تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. کس نے نہیں کہا کہ تم سے ایک دن حساب کتاب ہوگا، ذرا دیکھ کے چلو، سنبھل کے چلو. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر آپ کو دیا جائے نا منتھلی الاؤنس کہ آپ نے ایک گھر کو مینٹین کرنا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک اسکول ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، آپ کو ایک بجٹ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. بعد میں اس بجٹ کا سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آڈٹ ہوتا ہے.
جہاں پتہ ہو نا کہ اچھا اس میں دھاندلی ہو جائے گی، اپنی مرضی سے پیسے کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کر دو گے، کھا پی لو گے، کچھ کوئی نہیں پوچھے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کرپشن ہی ہوتی ہے۔ جہاں پتہ ہو کہ ایک ایک پائی کا حساب رکھا جائے گا، ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ اپڈیٹ کرنی پڑے گی آن ویب سائٹس، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، وہاں ہوتی ہے کرپشن؟ نہیں۔ اور اگر ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ سزا ملتی ہے، عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے بندے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں، وہاں سے جب وہ دنیا میں آئے تو ان سے کہا کہ تم نے اب اپنے گھر میں واپس جانا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں نا ایک چیز ہمیشہ رہے، تو اس کی ہمیشگی کی ہمیں عادت اس لیے کیونکہ ہم پیدا جنت کے لیے کیے گئے تھے، اور ہم نے وہیں تک واپس جانا ہے۔ اب واپس جاتے جاتے اگر ہم اپنا مقصد بھول جائیں، ٹھیک ہے، ٹرین پہ سٹاپ آیا ہے کچھ منٹس کا، اور ہم بھول جائیں کہ ہم نے منزل پہ جانا ہے، ہم وہیں پہ بستر بچھا کے وہیں لیٹ کے سو جائیں، ہم کہیں ساری زندگی ہم نے تو یہی رہنا ہے، دیٹس ناٹ پاسبل۔ کبھی کوئی آئے گا جو یاد کرائے گا کہ بھئی آگے منزل ہے آپ کی، خالی کریں پلیٹ فارم کو، بیٹھے ٹرین میں، پھر ٹرین میں بیٹھ کے جب آگے پہنچیں گے پھر یاد آئے گا کہ اچھا یہاں آنے کے لیے تو ساتھ کچھ سامان لانا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ تو یہاں تو سارا استعمال کر لیا پلیٹ فارم پہ، یا لائے نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ اس در رہنے میں، اس پلیٹ فارم پہ چند راتیں گزارنے میں اتنے مگن ہو گئے، چند دن وہاں پہ ایسے گزارے کہ یاد ہی نہیں رہا کہ یہاں کے لیے کچھ لے کے آنا تھا، ہم تو سب کچھ بھول گئے۔ کتنا بیوقوف لگے گا نا وہ شخص جو ٹریول کرتے ہوئے راستے میں کسی اسٹیشن پہ اترے، اپنا سارا سامان وہاں پر بھول جائے، وہیں پہ بس کچھ ٹائم پاس کرے، گزارے، اور منزل کو ہی بھول جائے، اور پھر اس کو جب منزل پہ لے کے آیا جائے تو وہ ایکٹ کرے کہ مجھے تو لگ رہا تھا میں نے کبھی یہاں آنا ہی نہیں ہے، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، بس وہی زندگی ہے جو ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں باغ سے، وہ کہتے ہیں آئے تھے، ہم تو کہتے تھے ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، ہم کسی جانور کی فارم میں آ جائیں گے، یا ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ہماری ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا، کون ہمیں اکٹھا کرے گا؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قادر ہوں ہر چیز پہ، میں تمہیں تمہارے ایک ایک توڑ پھوڑ کے ساتھ اکٹھا کر کے تمہیں کھڑا کروں گا اپنے سامنے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے یا ہم سمجھتے، نسمعو ہم سنتے، او یا نعقلو ہم سمجھتے، ما کننا نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر بھڑکتی آگ کے ساتھیوں میں سے۔ ہم کلاس فیلو کہتے ہیں نا، کلاس کے ساتھی، ایک کلاس میں جو ایک ساتھ ہوتے ہیں، جہنم میں جو ساتھ ہوں گے وہ جہنم کے ساتھی ہوں گے، جو جنت میں ساتھ ہوں گے وہ جنت کے ساتھی ہوں گے۔ جنت فیلوز، جہنم فیلوز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی صحبت سے، ایسے لوگوں سے، ایسی کمپنی سے، ایسی جگہ سے دور رکھے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے، آمین۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں واقعی عقل ہوتی نا، اگر ہم ان کی بات سن لیتے اور سمجھ لیتے، کہیں نہیں کہا کہ بول لیتے، کہیں نہیں کہا پڑھ لیتے، کہہ رہے ہیں سن لیتے اور سمجھ لیتے تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو نصیحت کو سن لیا کریں۔ جب آپ کے بڑے آپ کو بار بار ایک ہی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا، یا سب لوگ آپ کو ایک ہی نصیحت کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے میں تو ایسا انسان ہی نہیں ہوں، لیکن آپ سب لوگ آپ کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو سنیں، غور کریں اس پہ۔ آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ یعنی کہ خلق آپ کے بارے میں، مخلوق آپ کے بارے میں جو رائے رکھتی ہے نا، اس پہ غور کیا کریں۔ خاص طور پہ آپ کے بہن بھائی، آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں تم ایسی انسان ہو، اس پہ غور کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ مخلص آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اور انہوں نے آپ کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہوتا ہے آپ کے سارے موڈ پوائنٹس میں۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ سینسٹیو ہو تو مانو کہ ہاں آپ سینسٹیو ہو۔ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سے ڈیسیجن میکنگ صحیح نہیں ہوتی، مانو ڈیسیجن میکنگ صحیح نہیں ہوتی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا اپنے ایموشنز پہ بہت اچھا کنٹرول ہے، تو مانو کہ ہاں واقعی ہے۔ ان کے کمپلیمنٹس کو بھی جب وہ سنسیئرلی اور جینوئنلی بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، مذاق کی بات نہیں کر رہی میں، کیونکہ بہن بھی اکثر آپس میں مذاق بھی کرتے ہیں اس طرح، وہ نہیں، یا کسی کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے کوئی بات کہ وہ نہیں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے یہ بہن بھائی آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو اگر ایک بات کہہ رہے ہیں اس کو سنو۔ یا اکثر ہی فریکوینٹلی جو لوگ آپ کے بارے میں بات کہتے ہیں نا، آپ کے ارد گرد کے لوگ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، کلاس فیلوز ہو گئے، ایک جگہ پہ کام کرنے والے لوگ ہو گئے، وہ آپ کا بیہیویئرل پیٹرن چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب آپ کے بارے میں کوئی بات بار بار ایک ہی بات مختلف لوگ کہیں نا، اس پہ کان دھرا کریں کہ یہ خوبی واقعی مجھ میں ہے، کوئی خامی ہے تو واقعی ہے، اس کو صحیح کریں۔
تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سنتے ہوتے ہیں نا نصیحتیں، ہم سمجھ لیتے ہیں، تم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سنا نہیں تھا، پھر سن کے سمجھا نہیں تھا۔ سمجھنے کے لیے سننا ضروری ہے، غور سے سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت میں برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔